बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 756 मुलाहिज़ा फरमाएं। हिम्मत है तो मेरे सामने इनकार करके देखे, साले को तो दम कर दूंगा। संजीदा मौजू होने के बावजूद यूसुफ की बात ने मुझे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। फिर राबिया ने कहा कि अच्छा जी, जैसी आपकी मर्जी। वकार यूसुफ ने नबी में सर हिलाया। राबिया बाजी ने कहा कि मंदिर, तुमको मेरी कसम, उससे कुछ मत कहना, मुझे नहीं करनी शादी किसी से भी। उसके बाद मंदिर साहब उसे घर ले गए थे। वकार यूसुफ की सलीका शुआर बीवी चाय और खुश्क मेवे ट्रे में रख कर ले आई। मुझे तो लगता है राबिया बाजी को कुछ हो गया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उसे इश्क हो गया है। यूसुफ बोला, मेरी तरह। मैं चाय सर पर डाल दूंगी। वो आंखें निकाल के बोली, राबिया बाजी पर किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझ पर क्यों खफा हो। गालिब की और नादों की शगुफ्तगी गायब हो चुकी थी। वो उदास और खामोश बड़े अजीब लग रहे थे। मैंने कहा, तुम लोग बिला वजह परेशान हो, ऐसा होता रहता है यार, 3 दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नादों ने खफगी से कहा, वो हमसे बात भी नहीं कर रही है। ना करे तुम मुझसे बात करो, गालिब से लड़ो। मैंने कहा। गालिब ने सारी लाया, यार सिकंदर, तू इस मामले को सीरियस नहीं समझ रहा है। मैं उसकी नाराजगी से डर रहा हूँ। इस मर्तबा कुछ और बात है। बकौल शायद यूं तो पहले भी हुए उनसे कई बार जुदा, लेकिन अब के नजर आते हैं कुछ आसार जुदा। कोई बात है तो आपको मालूम होगी, यूसुफ की बीवी ने कहा। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ हजरातों ख़वातीन कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने चाय का मग उठा के कहा, एक नीली आंखों सुनहरे बालों वाली बात है। ब्लैक मर्सिडीज की बात है। नाज़ो ने उसकी हिमायत की। कौन थी आखिर वो? मैंने एक नया इश्क शुरू कर दिया है लेडीज। राबिया से इश्क रहेगा, लेकिन इश्क में वैरायटी भी तो ज़रूरी है, मैंने कहा। यूसुफ की बीवी और नाज़ो ने मुझे खूह आशाम नज़रों से घूरा। 2 पर क्यों इक्तफा करते हो? 4 कर लो। कर लेंगे ये भी, हम चारों सूबों को मसावी नुमाइंदगी दे सकते हैं या हर बर्रे आज़म से एक मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम मजीद बकवास नहीं फरमा सकते। कल बात करेंगे। मैंने मुंह फाड़ के जमाई ली। मंजिर 10 बार फोन कर चुका है। गालिब ने कहा, 11वीं बार करे तो उसे मेरी तरफ से 11 गालियां दे देना, ऐसी कि उसका दिल खुश हो जाए। मैंने कहा, जब बखैर। हकीकत यह है कि इस वक्त मैं गजाला के बारे में, उसकी पूरी इसरार शख्सियत के बारे में बहस का आगाज कर देता तो पेंडोरा बक्स खुल जाता और सारी रात सवालों में गुजर जाती। मेरा जवाब किसी को मुतमईन ना करता और हर शख्स अपने अंदेशों का इजहार करता। मैं आज के दिन की ज़हनी तौर से इतना परेशान था कि मेरी अव्वलीन ख्वाहिश पुरसकून नींद की थी। मैंने लेटने के बाद सोचने से भी गुरेज किया और परेशान करने वाले ख्यालात से पीछा छुड़ा के सोने में कामयाब भी हो गया। राबिया के बारे में सबको यकीन था कि उसकी मुझसे लड़ाई हुई है और मैं ही उसके जुनून आमेज रवैये का जिम्मेदार हूँ। मेरे गैर संजीदा रवैये ने उन्हें थोड़ा सा मुतमईन कर दिया कि कोई बात हुई है तो वो सीरियस नहीं, चंद दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसी लड़ाइयाँ सब की सब से होती रही थी, कभी गालिब की गुल से, कभी नाज़ो की गालिब से और मेरी राबिया से। रूठना मनाना तो प्यार के अंदाज और आदाब मोहब्बत के नसाब में शामिल था। कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि मैं राबिया को अज़ियत पहुँचाने के लिए गजाला के साथ गया था और इस तरह मैं राबिया से उसके एहानत अमेज सलूक का इंतकाम लेना चाहता था। राबिया की ज़्यादती का एतराफ़ सबने किया था, लेकिन सबको यकीन था कि 2-4 दिन में वो माफ़ी मांग लेगी या मैं उसे मना लूँगा। गजाला के बारे में तजस्सुस सब तो था, लेकिन मेरे रवैये से सब ने समझ लिया कि ये कोई अहम मसला नहीं, वरना मैं खुद ही सारी बात बता देता। जो मेरी आँख खिलाफ मामूल जल्दी खुल गई। मुझे खिड़की का पर्दा हटा के देखने से बाहर अंधेरा नजर आया। घड़ी में इस वक्त 5:30 बजे थे। न जाने कैसे मुझे राबिया की बजाय गजाला का ख्याल आया और मुझे गुज़िश्ता शब की सारी बातें याद आईं। मैं दबे पाँव किचन तक गया और कोई आवाज़ पैदा किए बगैर मैंने चूल्हा जला के अपने लिए काफ़ी बनाई। वापस अपने कमरे में आकर मैंने पहले राबिया को फ़ोन करने का सोचा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो उससे खफा हूँ और जब तक वो खुद अपने रवैये पर पेशेमान ना हो मैं उससे बात नहीं करूँगा। मैंने ड्राइंग रूम में जाके फ़ोन उठाया और इंक्वायरी से फ्लैट्स होटल का नंबर मांगा। दरवाज़ा बंद करके मैंने फ्लैट्स का नंबर मिलाया। फ्लैटीज सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैंने कहा। होटल में डॉक्टर गजाला सहगल मुकीम हैं? गजाला सहगल? नो सर।
کلرک نے چند سیکنڈ بعد کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، انہوں نے تو مجھے بتایا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ اچھا مس شیلا خان، میں نے جلدی سے کہا۔ جی وہ ہیں، لیکن اس وقت میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان سے کہو کہ سکندر بخت صاحب کوئی بہت ضروری بات کریں گے۔ سوری سر۔ ان کی ہدایات ہیں کہ کسی کو کمرے کا نمبر نہ بتایا جائے، کسی ملاقاتی کو اجازت نہ دی جائے اور کوئی فون کال نہ ملائی جائے۔ لیکن میری بات سوری سر، انہوں نے کہا کہ گورنر کا فون بھی ہو تو نہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے دلی دل میں اسے گالی دی، لیکن یہ خفت مٹانے کی فضول سی کوشش تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ فلیٹیز کوئی عام ہوٹل نہیں ہے اور وہاں خواہشی قیام کرتے ہیں۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی مجبور ہے۔ میں غزالہ کی مرضی کے بغیر اس سے ملنے کی کوشش کروں تو ہوٹل کی سیکورٹی مجھے باہر پھینکنے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ غالب خاموشی سے اندر آ گیا۔ تو یہ حال ہو گیا ہے ایک رات میں، ساری اکڑ فو نکل گئی۔ اکڑ اپنی جگہ ہے اور فو اپنی جگہ۔ میں نے کہا، کیا رابعہ نے پھر انکار کر دیا بات کرنے سے؟ صبح صبح بے عزتی ہو گئی اللہ کے حکم سے، غالب بولا۔ میں نے کہا، مرزا جی، اپنے چودھری دلاور صاحب کا ایک بھائی تھا کیا ہے، اب ایک بہن بھی پیدا ہوگی کیا؟ مبارکباد دینی چاہیے چودھری صاحب کو۔ نو مولود کا کیا نام ہے خیر سے؟ زچہ بچہ خیریت سے ہے نا؟ غالب نے کہا۔ یہ کافی کہاں سے آئی؟ کافی تو برازیل سے آئی تھی۔ یہ مشروب میں نے بقلم خود تیار کیا ہے، آپ شوق فرمانا چاہیں تو کچن ادھر ہے۔ میں نے کہا، لیکن آپ احساس سے کام لیں تو آدھی مجھے دے سکتے ہیں، وہ بولا۔ میں نے خالی مگ اسے پکڑا دیا۔ لے ایش کر، تیرے نصیب میں یہی ہے، بچا کچا مانگ کے کھانا۔ وہ کافی بنا کے لوٹا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ اپنے چودھری دلاور کی بہن وہی ہے، نیلے بال سنہری آنکھیں؟ بالکل وہی ہے، میں نے اسے سب بتا دیا۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ معاملات تو الجھتے جا رہے ہیں۔ غالب نے صورتحال کو سمجھنے کے بعد کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چودھری دلاور کی بہن کہاں سے آ ٹپکی، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ہم پہلی خالات کے گرداب سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اس سے صاف کہہ دینا، بی بی خدا کے لیے ہمیں تو معافی رکھو، اپنی دشمنی کے معاملات اپنے بھیا سے طے کرو، نہ ہمیں تمہاری مدد چاہیے نہ ہم تمہاری مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہی کہا تھا میں نے، لیکن اس نے مجھے قائل کر لیا کہ اس سے تعاون ہی میں فائدہ ہوگا۔ کیسا فائدہ؟ مالی فائدہ؟ غالب نے کہا، 1,00,000 پاؤنڈ کا؟ یہ پہلو بھی قابل غور ہے۔ میں نے کہا، میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا خاص آدمی رفیق ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ رفیق یہ ہے ZU نقوی صاحب کا۔ رات کو میں یوسف کی بیوی کے سامنے یہ ذکر نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ نقوی صاحب بڑی توپ چیز ہیں، غالب نے تنزیہ اور پرتمسخر لہجے میں کہا۔ مجھے تو وہ بنگیوں کی توپ لگتے ہیں جو محض نمائش کی چیز رہ گئی ہے۔ یار میرے سارے مقدمات کی فائلیں اس کے پاس ہیں۔ اچھا، وہ چاہے تو مقدمات ختم کرا سکتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ قانون میں تو شاید اس کی گنجائش نہیں، لیکن ہیرا پھیری کی گنجائش کہاں نہیں ہوتی۔ فرض کرو وہ فائلیں غائب کر دے، فائلوں میں سے بنیادی اہمیت کی حامل دستاویزات نکال دے جن سے مقدمے میں جان ہی نہ رہے، استغاثہ کا کیس کھوکھلا ہو جائے اور آخر میں شک کا فائدہ مجھے ملے۔ یار نقوی صاحب چاہیں تو پولیس کو صرف اشارہ کر دیں، پولیس والے ہر کیس دفن کر سکتے ہیں۔ گواہوں کو غائب کرنے یا منحرف کرا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، غالب نے کہا۔ میں اس لیے غزالہ سے پھر ملوں گا۔ اگر رفیق اس کا خاص آدمی ہے تو غزالہ اسے ہم سے ملوائے۔ ہم خود پوچھیں گے کہ نقوی صاحب کے دولت خانے پر دلاور کی اور میری ملاقات کرانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ فائلیں اب بھی وہی ہیں، تو کیا انہیں غائب کیا جا سکتا ہے؟ غالب نے چٹکی بجائی۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو ہمیں موقع فراہم کر دے گا، ہم وہ فائلیں چوری کر لائیں گے۔ ابھی تو یقیناً ہم دباؤ میں ہیں، وہ کہیں پھر شروع ہو گئے تو مجھے روپوش ہونا پڑے گا، میں نے کہا۔ غالب نے کہا، اگر فائلیں چوری ہو گئیں تو الزام نقوی صاحب پر آئے گا۔ یہ مت بھولو کہ وہ بڑی توپ چیز ہے، بڑا افسر ہمیشہ بچ جاتا ہے، الزام آتا ہے نیچے والے پر۔ ممکن ہے رفیق معطل ہو جائے یا کسی عدالت کا کوئی اہلکار، لیکن یہ بہت ضروری ہے مرزا جی۔ غالب نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چودھری دلاور نے خطرے کو بانپ دیا اور اکبر خان کو منع کر دیا کہ وہ اخبار نکالنے کی حماقت نہ کرے۔ MRS کے ہاتھ میں ایسا خطرناک ہتھیار دینا خودکشی ہوگی۔ تم نے کوئی اور فائنینسر تلاش کیا؟
میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ چودھری دلاور کے ایک سیاسی حریف سے رابطہ ہو جائے۔ مشکل یہ ہے کہ وہ پرانا سیاست داں ہونے کی وجہ سے بااصول اور وعدے دار ہے، جمہوریت کی بقا کے لیے سیاست میں شرافت کا قائل ہے اور منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنا غلط سمجھتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے پاس محدود وسائل ہیں۔ اس کا احساس ہے اس کی قربانیاں جو اس نے پاکستان کے لیے دیں، وہ خدمات جو اس نے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے سر انجام دی، اس کی جد و جہد اور ایک والہانہ عقیدت جو وہ قائد اعظم کے لیے رکھتا ہے۔ اب کون پوچھتا ہے ایسے لوگوں کو؟ سیاست میں پیسہ چلتا ہے، دھن دھاندلی، دوست نے اتحاد، تنظیم اور یقین کی جگہ لے لیا۔ میں نے یہاں بھر کے کہا، خیر اللہ مسبب الاسباب ہے۔ یار یہ لڑکی غزالہ سہگل۔ غالب کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ڈاکٹر شیلا خان، میں نے اس کی تصحیح کی۔ آگے بولو۔ اگر وہ سچ مچ ہمارے ساتھ ہو جائے تو اخبار کے لیے سرمایہ بھی فراہم کر سکتی ہے۔ غالب نے خواب زدہ لہجے میں کہا، 1,00,000 پاؤنڈ؟ شاہین کے بچے، اتنی پست کیوں ہوتی جا رہی ہے تیری پرواز؟ میں نے کہا، تو حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کے بارے میں کیوں سوچتا ہے؟ ہم کیا مر گئے ہیں یار؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں نے امکان کی بات کی تھی۔ مرزا جی، فارسی میں کہتے ہیں کہ جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور عربی میں کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرے تو اسے سب مل جاتا ہے۔ آخر کتنا سرمایہ چاہیے ایک اخبار جاری کرنے کے لیے؟ جتنا ایک انڈسٹری لگانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ انڈسٹری چھوٹی ہو تب بھی لاکھوں کا کھیل ہے، بلکہ جوا ہے۔ اخبار چلے نہ چلے اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ وہ بولا، گارنٹی تو میں دے سکتا ہوں کہ جس اخبار کا ایڈیٹر ان چیف ہو مرزا غالب اور پرنٹر ہو پبلشر MRS، وہ سب کا دھڑن تختہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، اب رہی سرمایہ کی بات تو پیارے، اپنا ایک گھر ہے جس کا میں بلا شرکت ایک غیر مالک ہوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا، اتنی خواہش اور کوشش سے تو نے اپنے والد کی ایک نشانی پھر حاصل کی، تو اسے بیچنے کی بات کر رہا ہے؟ پیارے، یہ اینٹ پتھروں کے گھر کیا انسانوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ تو مظہر ہوتے ہیں انسانی خواہشات کے، اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جھگی یا جھونپڑی سے لوگ کوٹھیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو محلوں کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ کچھ صرف خواب دیکھتے ہیں، کچھ تعبیر بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ گھر بھی تیرے والد کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ ان کے خوابوں کی تعبیر یہ ملک تھا، اور میں تھا، میرا مستقبل تھا۔ میں نے کہا، میں اس خواب پر قناعت نہیں کر سکتا جو میرے والد نے دیکھا تھا۔ میں بہت آگے ہوں۔ میں اپنی خواہشات کی پرواز کو محدود کر لوں گا تو وقت کے حصار کا قیدی بن جاؤں گا۔ مجھے اپنے ماضی کے مزاروں کا مجاور بننا منظور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد اگلی نسل ستاروں پر کمند ڈالے۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے مرزا جی کہ میں اس گھر کو بیچ دوں اور پھر خرید لوں، اس جیسے 10 محل بنا لوں۔ ہر محل بالآخر آثار قدیمہ بن جاتا ہے۔ ویسے بھی میں افسوس کے ساتھ اس تجویز کو مسترد کرتا ہوں، لیکن اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وسائل تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے نازو سے بات کی تھی۔ غالب، ایک نہ ایک دن میرا حق مجھے ملے گا۔ میں چودھری دلاور سے ایک ایک پیسہ وصول کر لوں گا جو اس نے وزیر خان سے چھینا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ہم مل کے سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں۔ رابعہ، منظر، وقار، یوسف ہمیں ادار دے سکتے ہیں، ادار دلوا سکتے ہیں۔ کسی بینک سے لون منظور کروانا نقوی صاحب کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم پروگریسو پیپر لمیٹڈ کی طرح کمپنی بنا کے پبلک کو شیئر فروخت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اثاثے سے کم تو نہیں۔ میرا گھر ہے، رابعہ اور منظر کا گھر ہے، کیا یہ ضمانت کافی نہیں ہے؟ غالب کا چہرہ پر امید ہو گیا۔ یو آر ویری رائٹ، اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ چلو رابعہ سے بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، میں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طرز عمل پر ندامت کا اظہار کرے گی تو بات بنے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ کب تک روٹھے رہو گے تم لوگ؟ جب تک خدا ہمیں عقل نہیں دیتا اور کسی ایک کا دماغ درست نہیں ہو جاتا۔ زیادہ امید یہی ہے کہ یہ ناچیز گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن ابھی نہیں جا رہا۔ ایسے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے لڑکیوں کا۔ بکواس مت کر، ابھی وقت ہے، سب سو رہے ہیں، رابعہ بھی سو رہی ہوگی، ہم جا کے جگاتے ہیں۔ غالب نے کہا۔ میں نے کہا، 2-4 دن ٹھہر جا یار، کل وہ شفٹ ہو جائے گی اپنے اس محل میں جو چودھری دلاور نے چاندنی بیگم کو بنوا کے دیا تھا۔ دلاور نے غیر مشروط طور پر اس کا قبضہ دے دیا ہے۔ وہ وہاں کیسے رہے گی اکیلی؟ چل کے اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ منظر کی موجودگی میں بات کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ نہ آپ کے لیے ناک کا مسئلہ ہوگا، نہ رابعہ کے لیے۔ منظر تم دونوں کی ناک پکڑ کے لکیریں نکلوا سکتا ہے۔ یہ تو ہے، میں نے کہا۔
अचानक टेली फोन की घंटी बजने लगी। गालिब ने रिसीवर उठाया और फिर मुझे थमा दिया। आपसे बात करना चाहता है कोई? मैंने रिसीवर ले लिया। हेलो, गजाला की नींद में डूबी हुई आवाज ने कहा। हेलो यार, तुमने फोन किया था? जी, लेकिन आपका नादर शाही फरमान था वो हंस पड़ी। सॉरी यार, मजबूरी है। मैं ज्यादा से ज्यादा गुमनाम और रोपोश रहना चाहती हूँ। मुझे पैगाम मिल गया था तुम्हारा। तुम्हें सुबह सुबह उठने की आदत है? अभी मैं उठी कहाँ हूँ, मैं टी पीऊंगी फिर अखबार देखूंगी। सब रईसाना चौंचले हैं। जल्दी उठ के क्या करूं? वहां तो हॉस्पिटल पहुंचना होता था और फासला भी काफी था। यहाँ बेकारी और फिर पाकिस्तान आके वक्त की बहुत गड़बड़ हो गई थी। 5 घंटे का फर्क है, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुआ है। मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? वो हंसने लगी। क्या तुम्हारा भी कोई नंबर है? ये तो वकार यूसुफ के घर का फोन नंबर है। पहले मैंने मंदिर एडवोकेट के घर फोन किया था। मेरे पास सारे नंबर हैं यार। मंदिर से क्या बात हुई? कुछ नहीं। फोन राबिया ने उठाया था। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि यार नाराज मत होना। कल मैं तुम्हारे सिकंदर को वरगला के ले गई थी, लेकिन बुरी नीयत से नहीं। मेरा उस पर गासबाना कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था और ना है। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, दिल फेंक किस्म का। ये सब वक्त दिया तुमने? तुम तो पागल हो, मैंने चिल्लाकर कहा। क्यों बिला वजह कोई गलतफहमी हो जाती तुम्हारे दरमियान? मैंने अपनी सफाई पेश कर दी। वो बिगड़ के बोली और उससे भी एक बात समझा दी ताकि वो भी मोहतात रहे। तुम दोनों के हक में अच्छा किया है मैंने, खाक अच्छा किया। क्या जरूरत थी तुम्हें आखिर फोन करने की? और फोन किया था मुझसे बात करने के लिए तो खैर, और क्या बात हुई? मैंने दांत पीस कर कहा। राबिया से क्या कहा? कुछ नहीं, बस ये पूछ लिया था कि सिकंदर को कब से जानती हो, क्या काम था उससे, कहाँ गए थे तुम लोग? मैंने बता दिया कि मुलाकात आज पहली बार हुई थी। और काम क्या? कुछ प्राइवेट बातें करनी थी। हम लाड़ में बैठे रहे, फिर सिकंदर ने मुझे डिनर पर मदऊ किया। यार मैं उसे आइसक्रीम खिलाने ले गई। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। ही इज ए वंडरफुल मैन। तुम बहुत लकी हो। बेड़ा गर्क कर दिया मेरा, खुदा तुमसे समझे। यार कोई गलत बात तो नहीं की मैंने, कोई झूठ बोला? तुम बिला वजह बिगड़ रहे हो। वो कहने लगी कि सिकंदर तो यहाँ नहीं आया। मैंने फिर वजाहत कर दी कि देखो गलत मत समझना, वो मेरे साथ नहीं रहा रात भर। 11 बजे मैंने उसे छोड़ दिया था। वो अपनी गाड़ी में चला गया और मैं गई तो उसके साथ थी, लेकिन फिर मेरी गाड़ी आ गई थी। वो कह रहा था कि ये तो बड़ी रोमांटिक जगह है। मैं कभी राबिया के साथ यहाँ नहीं आया जहाँ हमने आइसक्रीम खाई थी। उल्लू की पट्टी। मैंने धड़ से रिसीवर रख दिया। इतना बोलती है, ऊपर से दबाया है कि मैंने क्या गलत किया, कौन सा झूठ बोला। सच बोले बगैर क्या खाना हजम नहीं हो रहा था? खाली बंसने लगा। आखिर है ना चौधरी दिलावर की बहन, खाना खराबी के असबाब तो पैदा करेगी ना। घंटी फिर बजी। यार आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तुम ना जाने क्या समझ रहे हो। मैंने कहा मैं सब समझ रहा हूँ। नहीं, तुम बहुत गुस्से में हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, वरना मैं रोने लगी तो यहाँ कोई चुप कराने वाला भी नहीं है। गजाला ने फिर कहना शुरू किया। कल एक बात बताना भूल गई थी मैं। आज मैं लंदन जा रही हूँ। वापस तो नहीं आओगी ना? वो हंसी। यहाँ की मट्टी मेरे नसीब में होगी तो खुद खींच लेगी। मैं भी नहीं चाहती कि चौधरी दिलावर मुझे लंदन में कत्ल करे। यहाँ भी तुम शहीद नहीं कहलाओगी। दरअसल मुझे वहाँ अपने मामलात निपटाने हैं। मैंने अपने अटारनी से फोन पर बात की थी। उसने बताया कि मकान का सौदा भी हो गया है और मेरे वापस आते ही फाइनल हो जाएगा। अपनी रकम यहाँ मुंतकिल करना होगी। उसके लिए भी शेख साहब ने कोई चक्कर चलाया है। डायरेक्ट ट्रांसफर तो मुमकिन नहीं था। कमीशन की बुनियाद पर किसी से बात हुई है। कुछ लोग करेंसी को इधर से उधर करते हैं। पाउंड यहाँ महंगा बिक जाता है। सरकारी शरह से ज्यादा यहाँ नकद मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। आज क्या दिन है? एतवार। कब तक वापसी होगी? यार अगले एतवार को मुलाकात होगी, अगर उससे पहले ना हुई। वो जो कल मछली खाई थी ना, उससे एलर्जी हो गई है गालबन, या शायद मैं ज्यादा खा गई थी। खैर शाम तक ठीक हो जाऊंगी। फ्लाइट तो रात की है। तुम अभी तक गुस्से में हो? नहीं, इस वक्त गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। जब तुम वापस आओगी तो बताऊंगा। यार तुम जरा जरा सी बात पर टेंस क्यों हो जाते हो? इजी रहा करो, गम को एक कहके में उड़ा दो। गुस्से को आराम क्यों करार दिया गया है? ये शराब की तरह आदमी की अकल को शुरू हो गया तुम्हारा लेक्चर। मैंने भिन्ना कर कहा।
تمہیں کچھ ٹرینکولائزر لینے چاہیے یا پھر تبدیلی کے لیے کہیں جانا چاہیے، ورنہ تمہاری اعصابی کشیدگی تمہارے ذہن پر ہی نہیں جسم پر بھی اثر انداز ہوگی۔ یار تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میرے ساتھ چلو۔ کیا تمہارے ساتھ لندن چلو؟ ہاں، کیا عرض ہے، 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ ڈاکٹر غزالہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے برطانوی حکومت نے ناپسندیدہ قرار دے کر ڈیپورٹ کیا تھا؟ میں نے کہا، تو پھر کیا ہوا یار، تم پیرس میں رک سکتے ہو، بلکہ انگلش چینل کے ادھر ادھر تم۔ میں دن بھر اپنا کام نپٹاؤں، تم پیرس کی سیر کرو، شام کو میں آ جاؤں گی۔ سوری، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دیکھو، مجھے ایک پارٹنر سے زیادہ ایک محافظ کی ضرورت ہے۔ تمہیں کون سی تیاری کرنی ہے؟ پاسپورٹ تو ہے نا تمہارے پاس؟ ویزا لگوانا میری ذمہ داری۔ میں نے کہا نا کہ یہ ناممکن ہے۔ یار تمہاری خاطر میں روانگی 2 دن کے لیے ملتوی بھی کر سکتی ہوں۔ اٹ ول بی گڈ فار یو۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ میں نے عاجز آ کر کہا، سنو مس غزالہ، ڈونٹ کال می غزالہ، یہ تو فرضی نام ہے یار۔ اس نے مجھے ٹوک دیا، میں شیلا خان ہوں، تم شیلی کہہ سکتے ہو۔ اوکے شیلی، اب میری غرض بھی سن دو، میں رفیق سے ملنا چاہتا ہوں آج ہی۔ تم ملو یار، کس نے منع کیا ہے؟ مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولی، یہ کیا بری عادت ہے تمہیں یار یار کہنے کی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تم واقعی ایک قنوتی، تنگ نظر اور ایک ایڈیٹ ہو۔ معاف کرنا، مجھے منافقت نہیں آتی۔ میرا خیال ہے کہ تم ایسے تھے نہیں، لیکن تم کو حالات نے آدمی سے گھن چکر بنا دیا ہے۔ کیا تم شروع سے ایسے ہی تھے، لکیر کے فقیر، ہر وقت ذہنی انتشار کا شکار رہنے والے اور مردہ دل؟ مجھے اس کی بات نے سوچنے پر مجبور کر دیا، کیا واقعی میں ایسا ہو گیا ہوں؟ شیلی جھوٹ کیوں بولے گی؟ اس نے جو محسوس کیا وہ کہہ دیا۔ جب میں اور محسن لندن میں تھے تو شوخی اور زندہ دلی میں مشہور تھے۔ ایڈونچر کی خاطر معاش کے لڑاتے پھرتے تھے اور زندگی فضا میں اڑنے والا رنگین غبارہ تھی، کسی ڈور سے بندھی ہوئی پتنگ نہیں۔ اب محسن میرے ساتھ نہیں تھا۔ رابعہ مجھ سے خفا تھی اور میں عہد کر چکا تھا کہ چند دن اس سے نہیں ملوں گا۔ اس نے مجھے شیلی کے ساتھ جاتے دیکھ لیا اور خود شیلی نے رہی صحیح کسر یہ بتا کے پوری کر دی تھی کہ ہم کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے۔ رابعہ کے لیے سب سے مناسب یہی سزا ہے۔ اس نے مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کیا، میں بھی اسے ایک شاخ تو دے سکتا ہوں۔ اچانک میں نے فیصلہ کر لیا، اچھا شیلی، فرض کرو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ اس نے ایک چیخ ماری اور لبوں سے ایک آواز پیدا کی جو واضح طور پر بوسے کی آواز تھی، مگر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے غالب نے کچھ نہیں سنا۔ او یو آر سچ اے ڈارلنگ، مجھے پتا تھا تم مان جاؤ گے۔ میں نے کہا، جانے سے پہلے تم میری ملاقات رفیق سے کراؤ گی؟ کیوں نہیں، تم بولو اسے کہاں بلاؤں اور کس وقت؟ شیلی، میں اس سے تمہاری موجودگی میں بات کروں گا، تمہارے کمرے میں، اور میرے ساتھ ایک دوست بھی آئے گا، غالب۔ یار میرے کمرے میں کیوں؟ بس میں یہی چاہتا ہوں، تم اپنی ہر بات منوا رہی ہو، ایک بات میری مانو ورنہ چھوڑ دو۔ لیکن اس میں تک کیا ہے، بلا وجہ خطرہ مول لینے میں ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اسے تم میری شرط سمجھ لو، ساتھ جانے کے لیے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو آ جاؤ، شام 3 اور 4 بجے کے درمیان کسی بھی وقت۔ غالب سے میں بھی ملنا چاہتی ہوں، لیکن معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوگا۔ یار مجھے یہ ہوٹل چھوڑنا پڑے گا، اس نے آ بھر کے کہا اور فون بند کر دیا۔ غالب ابھی تک برداشت سے کام لے رہا تھا۔ باہر دن نکل آیا تھا اور اندر کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یوسف کی بیوی اٹھ گئی ہے۔ سکندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غالب نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں؟ یہ بہت خطرناک کھیل ہے، تو اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ مجھے بہت خطرناک لگتی ہے یہ لڑکی، اس کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا تو؟ میں نے کہا، میں ایک جامپٹ رسید کروں گا تو تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میرے اس کے ساتھ جانے کا ایک مقصد ہے، مجھے اس مقصد پر اعتراض ہے، اس سے زیادہ خرابی ہوگی۔ پہلے یہ تو پوچھ لیں آپ کے مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا، نمبر 1، مجھے اپنے ذاتی تعلقات سے کام لیتے ہوئے ڈاکٹر شیلا خان کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ اب کون سے ذاتی تعلقات رہ گئے ہیں وہاں؟ وہ سب لڑکیاں مجھے مرتے دم تک بھول نہیں سکتی، جن کے نزدیک میں ان کا واحد عاشق صادق تھا، جیسا نہ پہلے پیدا ہوا نہ پھر ہوگا۔ میں اور محسن بیک وقت 3 کو اس یقین میں مبتلا کرنے کی
بے مثل صلاحیت رکھتے تھے اور آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ میں نے آہے سرد بھر کے کہا، ایک لاڈ تھے جن کی بیٹی، وہ اب کسی کی بیوی اور پتہ نہیں کتنے بچوں کی ماں ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا آپ نے پڑھا نہیں؟ بزرگ کیا فرما گئے ہیں اور انہی کے تجربات کا نچوڑ ملتا ہے کتابوں میں کہ عورت اپنا پہلا عشق کبھی نہیں بھولتی۔ خیر یہ تو مذاق کی بات تھی۔ میں لندن نہیں جا سکتا مگر کچھ ایسے دوست ہیں جن کو پیرس بلا کے ڈاکٹر شیلا خان کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ دوسرا خیال بھی نیک ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ برطانیہ میں لاکھوں پاکستانی ہیں، انڈین ہیں۔ شیلی کا گھر بڑی اچھی جگہ ہے۔ اگر اخبار وہاں سے نکالا جائے، کون نکالے گا؟ آپ کا داخلہ تو ممنوع ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ لندن کا اخبار دباؤ سے آزاد ہوگا اور وہاں نہ سنسرشپ ہوگی نہ اپنے چودھری صاحب کی بدماشی چلے گی۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے یہاں پر رائے عامہ متاثر نہیں ہو سکتی۔ اخبار لاہور سے نکلنا چاہیے، جہاں دلاور کا ووٹ بینک ہے، اس کے ووٹر ہیں۔ خیر ایک ہفتے کی کوئی بات نہیں، لیکن خیر سے بدھو ایک ہفتے میں گھر لوٹ آئیں۔ پتہ نہیں تم اور محسن ولایت سے کیسے خالی ہاتھ آ گئے، ورنہ پہلے تو قاعدہ تھا کہ جو جاتا تھا ایک میم ضرور لاتا تھا۔ اب یوسف بھی اٹھ گیا تھا اور نازو بھی اندر اس کی بیوی سے ناشتے کے موضوع پر تبادلہ خیالات کر رہی تھی۔ میں نے غالب کو اشارہ کیا، یار خاموشی سے نکل چلتے ہیں، کسی کو بتایا تو شور مچ جائے گا کہ ناشتہ کر کے جاؤ۔ ناشتہ ہم وہیں کر لیں گے، منظر کے گھر، غالب نے کہا۔ یوسف کی گاڑی کی چابی ابھی تک میرے پاس ہی تھی۔ میں اور غالب ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کے پورچ میں برآمد ہوئے اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ صبح کے 7 بجے تھے اور مجھے یقین تھا کہ 9:30 بجے سے پہلے منظر بھی کوٹ نہیں جائے گا۔ منظر کی گاڑی گیٹ سے اندر جانے والے راستے پر آ گئی تھی۔ میں نے دوسری گاڑی اس کے بالکل پیچھے لگا دی اور چابی باہر ایک گملے میں رکھ دی۔ اب نکال کے دکھائے اپنی گاڑی، میں نے کہا۔ منظر نے گاڑی کی آواز سن لی۔ وہ سلیپنگ سوٹ میں تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر آیا۔ ابے تم دونوں ایک ساتھ؟ وہ چلایا۔ خدا خیر کرے، صبح صبح 2 منحوس چہرے دیکھ لیے۔ 2 کیوں 3 ہوئے نا یار، شیو بھی تو کی ہوگی تو نے آئینہ دیکھ کر، میں نے کہا۔ تیری تو میں گول بوٹی بناتا ہوں ابھی، ذرا اندر آپ بوتری کے قیمہ بنائے گی رابعہ۔ منظر تولیا میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، قسم خدا کی میں نے اسے کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا۔ تو یہ تولیا ڈال لے سر پر۔ یہ کیا دافع بلا تولیا ہے؟ بلائیں دور رہتی ہیں؟ ابے بلاؤں کے بچے اپنے سر کو بچا۔ منظر مجھے گھور کر بولا، اس کا کیا پتا بیلن مارے یا چمٹا، دل کے بعد سر کی چوٹ بری ہوتی ہے۔ میں کل سے اسے بھڑکا رہا ہوں، تیرے خلاف عین ممکن ہے چھری گھونپتے تجھے۔ یار یہ تو بڑی کمینگی ہے، میں نے دانت نکال کر کہا۔ نہیں بیٹے، اب یہی علاج ہے تیرا، منظر بولا۔ تو سدھرنے والا نہیں ہے، تیرا باپ ہوتا تو تجھے مرغا بنا کے اتنے جوتے مارتا کہ تو جہاں تشریف رکھتا تیرے دل سے خائے نکلتی۔ رابعہ نے اگر میری آواز سنی تھی تو اندر اپنے انداز تغافل سے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ جنگ جاری ہے۔ منظر کی بیوی نے سر نکال کے جھانکا۔ ارے بھیا تم کب آئے اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ حد کرتے ہو تم بھی، کل 100 بار فون کیا ہوگا تمہیں۔ 101 بار، منظر نے کہا۔ ہمیشہ گنتی غلط کرتی ہو، یہ رات کو بھی پورے 15 بچے تھے، تم نے 14 گنے۔ لو سنو ان کی بات، اب ان میں سے ایک نیچے گھس کے سو گیا تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ انہیں تو فکر ہوتی نہیں، یہ کیا جانے ممتا کو، میرا دل تو بھیا دھک سے رہ گیا۔ کونا کونا چھان مارا، پاس پڑوس میں پتہ کیا، پھر مسجد سے اعلان کروایا، تھانے فون کیا، رو رو کے برا حال ہو گیا میرا۔ دل میں ایسے ایسے خیالات آ رہے تھے بھیا، زبان نہ خراب ہے۔ حسب عادت اس کی زبان کینچی کی طرح چل پڑی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ ہم برآمدے میں کھڑے ہیں اور اندر ناشتہ میز پر لگا ہوا ہے۔ مجھے اور غالب کو بہت ہنسی آئی۔ بچہ بغل میں اور ڈنڈورا شہر میں، یہ اس کی صحیح مثال تھی۔